हुजूर गौस पाक के पास एक शख्स आया मुरीदों ने, आपने उसको मुरीद कर लिया। वो घर गया, जाके सो गया, एक ही रात में उसको 70 मरतबा इह्तिलाम हुआ। आप समझ गए क्या इंग्लिश वाले वेट ड्रीम कहते हैं। और आपको पता है 2-3 मरतबा ही होए तो कमजोरी का क्या हाल हो। ऊंची 70 मरतबा, कितने 70 मरतबा, बोलो बोलो कितने 70 मरतबा, ठीक है। और हर बार किसी नई औरत के साथ खाता। बाज़ औरतों को वो अच्छी तरह पहचानता था और बाज़ उसके लिए अनजान। सुबह जब उसने गुस्ल किया, हज़रत गौस पाक की बारगाह में आया, कहने लगा, ये आपने कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। फरमाया, इस रात के वाक़े को बुरा मत समझ, बहुत चंगा ना मैं, बल्कि शुक्र कर जी अल्लाह का, शुक्र कर। उसने कहा, मेरा हाल बुरा हो गया। आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। ठीक है। फरमाया, जब तू मेरे पास मुरीद होने आया, तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था तू 70 मरतबा ज़िना करेगा। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा, निकाह हमारी लोहे महफूज पर अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख ले। और मैं वहाँ देखा तो वहाँ भी लिखा हुआ था कि फला 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 वक्त के साथ तुम ये काम करोगे, औरतें हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करेगा जी। अब ये मेरा मुरीद हो रहा है, तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे और इस गुनाह से इसको बचा ले। तो अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दिया। इसकी इंजीनियरिंग तो मैं बाद में करता हूँ। पहले तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप अपने नाम के साथ कादरी लिखते हैं और अपनी निस्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ करते हैं, उन्हीं की वजह से कादरी कहलाते हैं ना। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ जो मंसूब किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसके शुरू ही में नमाज का तरीका उन्होंने लिखा हुआ है और वो वही तरीका लिखा है जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करते थे, जिससे यही बुजुर्गों के मानने वाले कभी कहते हैं मक्खियां मारना, कभी कहते हैं बुत रख के आते थे, कभी कहते हैं ये मनसूख हो गया। तो जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे आप लोग इज्जतें अवेल कर रहे हैं, इवन चंदे इकट्ठे करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जिस शख्सियत को आपने बनाया है, वो जिस तरीके पे नमाज पढ़ती थी, वो आप नमाज का तरीका पब्लिक में क्यों नहीं बताते? फिर सुच्चे कादरी होंगे ना। आपका तो दावा है वो औलिया उल्लाह के सरदार हैं। अच्छा, औलिया उल्लाह के सरदार वो नमाज पढ़ते रहे जो मंसूख थी। सरदार ते चेक करके बनाना सी ना। नहीं, वो हम्बली थे। वो अमली को तो बाद में हम देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे। पहले तो ये बात है, यही झूठ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका जो आपके नजदीक खत्म हो चुका, जो मक्खियां मारना है, नाऊज़ु बिल्लाह, और क्या क्या आप उसके लिए नाम रखते हैं। आपके सबसे बड़े बुजुर्ग उस तरीके पर नमाज पढ़ते थे। जिस बुजुर्ग को पूरी जिंदगी यही नहीं पता चला कि नबी इस्लाम ने नमाज किस तरीके पे पढ़ी है, वो आपके दिलों के हाल कैसे जानते होंगे? फकी है ना सर, इल्जामी जो आप एंटी वैनम साढ़े कुल तो फिर ही गल्ला ने, जिसे खुद नमाज का तरीका नहीं पता बकौल आपके। पहले तो उन्हें हनफी करें कब्र से निकाल के रिक्वेस्ट करके, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं। दूसरा ये जो आपने बात की कि बुखारी शरीफ में हदीस है, तो पहली बात है ये बुखारी में हदीस है ही नहीं है, ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। वो तो आपको पता है, ये हर जगह ही कहते थे बुखारी शरीफ में, इनको क्या पता। और मैं अगर मुस्लिम शरीफ इनको दे भी दूं ना, इनको आधा घंटा लग जाएगा ढूंढने में वो हदीस। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है और सुनन नसाई के अंदर है और मिशकात में भी मुस्लिम शरीफ के हवाले से मौजूद है कि नबी इस्लाम फरमाते हैं कि शब्बे मेराज बैतुल मक़दिस में अंबिया इकराम इकट्ठे हुए और जिब्राइल इस्लाम ने मुझे कहा कि मैं उनकी इमामत करवाऊं, जिसकी वजह से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहते हैं। ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का बैतुल मक़दिस में जमा होना एक बरज़खी वाक़या था। इसे किसी आउटसाइडर ने ऑब्जर्व नहीं किया, वरना 1 लाख के करीब बंदे अगर किसी शहर में एक रात में आ जाएं, और उन जमानों में जब शहरों की आबादी ही सैकड़ों या चंद हजार पे मुश्तमिल होती थी, और एक मस्जिद में आ जाएं, बैतुल मक़दिस की मस्जिद में, उस वक्त क्या आज भी बैतुल मक़दिस की मस्जिद इतनी बड़ी नहीं कि उसमें 1 लाख बंदा आ सके। 5 से 10 हजार से ज्यादा बंदा वहां नहीं आ सकता। तो वो कहां आए थे फिर?
برزخی طور پہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. 1,00,000 بندہ کہیں رات میں آئے, پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے. تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی. ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں, آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے, آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے. بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کتنی سیڑھیاں ہیں, اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے. میرے بھائی اس اکیڈمی میں, یہ آج ہماری کوئی 8ویں 9ویں مجلس ہے, اس سے پہلے میں 10 سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا, ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے, آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا. آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا. اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے, اگرچہ سوال فضول تھے. تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا, وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی, آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے. وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی الاسلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. تو حدیث پوری تو پڑھیں, اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے, جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں بتاؤں گا. اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو, جب تک ممبر پہ موجود. اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر. تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے, اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے. غیر پیغمبر کے لیے علم العقیدہ, علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا, اس امت میں, یاد رکھیے گا. اب کوئی مثال دینا شروع کر دے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا, وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں. کیوں؟ ختم نبوت کی برکت. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر, بس. علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے, وہ تو شاعر بھی کرتا رہے, وہ تو آپ کرتے رہیں. وہ تو ہم, جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے. ان معنوں میں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے, اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے. ابھی میں چشتی رسول اللہ, اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے, اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے, کانفرنسیں کر رہے ہیں. یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی
کہ اللہ سے گفتگو ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ یہ کہاں سے نکلے. انبیاء کا نکلنا برزخی تھا، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایک جنرل رول تھا. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے، ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے. اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا، یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے، دونوں صورتوں میں، اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا. یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے، یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب معراج میں معجزانہ طور پر، کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا، جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا. اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا. یہ کہتے نہیں ہمیں شعور ہے، بالکل ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ملفوظات کے اندر، ان کے بیٹے نے جمع کیا کہ انبیاء اکرام کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے کہ حیات النبی کون سی ہے. المحند المفند میں دیوبندیوں کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی جو حیات النبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کی سی ہے. اور دنیا کی سی کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، کھانا ضرورت ہوتی ہے، ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے. آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے، نہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 8 سے 1400 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا. کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے، جس طرح مسند ابی یعلا میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نہ وہ اس طرح کی نماز ہے. وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ برزخی معاملات ہیں. آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے. اب یہ سارے معاملات برزخی ہیں. ان سے شیخ عبد القادر جیلانی کے معاملات کیسے ثابت ہو گئے؟ انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے. بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں. یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے. آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں. جو کچھ آپ دین بتا رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے جھوٹے کلیم ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ اللہ کا جنرل رول ہے قرآن میں، سورہ یاسین میں، سورۃ الواقعہ میں، کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے. یہ نہیں تھے کہ ان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی. یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا رول ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا ہے. صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر المقدمہ ہے، اس کے بعد الایمان، کہ چند تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین کے موقع پر آئے ہم سے ملاقات کے لیے. تو باقی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین پہ کیسے آ گئے؟ کیا وہ مر کے قبر سے نکل کے آ گئے تھے تمہارے پاس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مسعود تو اپنی وفات کے 4 سال بعد زندہ ہو کے قبر سے نہ نکل سکے امام مسلم کے تحت، کیونکہ یہ کتابوں کا دین ہے. اور بازید بستامی مرنے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد قبر سے نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کر لیں. کہانی